नाज़रीन, अरब फॉरेन मिनिस्टर वाशिंगटन के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तारीख का सबसे अहम दौरा होने जा रहा है, जिसमें अमेरिकी इंतजामिया के सामने फ़लस्तीनी रियासत का जो प्रपोजल है वो बाकायदा तौर पर रखा जाएगा। तो एक बड़ा डिसाइडिंग टाइम जो है वो अगले 10 दिनों के अंदर आ रहा है, जिसमें अरब फॉरेन मिनिस्टर जो है वो वाशिंगटन रवाना हो रहे हैं फ़लस्तीनी रियासत को डिस्कस करने के लिए और प्रपोजल वहाँ पर रखने के लिए कि वो वक्त आ गया है कि अब 100 साल के बाद फ़लस्तीनी रियासत को बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान किया जाए। और इसमें रशिया, चाइना मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो कुर्दों ने हथियार डाले हैं उसके पॉजिटिव जो असरात हैं वो सामने आना शुरू हो गए। ईरान की जानिब से वेलकम किया गया है और यूरोप जो है वो अपना रास्ता ले रहा है। यूरोप ने चीन की तरफ हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। यूरोपीय यूनियन अलग से चाइना के साथ एग्रीमेंट्स करने जा रही है और बाकी रीजन्स के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, इवन इंडिया के साथ खबरें सामने आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन एनर्जी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर बहुत सारे मुआहदे करने जा रहा है। यानी पहले यूरोप जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था अमेरिका के ऊपर, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कैसे ये इत्तेहाद टूट रहा है। तो उसकी प्रैक्टिकल मिसाल आपके सामने नजर आ रही है कि यूरोप अब दूसरी तरफ देख रहा है। वो अपनी पॉलिसी में ये शिफ्ट ला रहा है कि वो बाकी रीजन्स की तरफ, बाकी पार्स की तरफ जो है अपने जो मुआहदे हैं वो कर रहा है। तो बरतानिया के हवाले से खबर यह है कि बरतानिया चीन के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है। ये बहुत बड़ा, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया के सबसे स्पेशल रिलेशंस है, सबसे स्पेशल रिलेशंस है। बरतानिया चीन की तरफ जा रहा है, यूरोपीय यूनियन अलग से और इंडिया से, मिडिल ईस्ट से, ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, इजराइलियों ने वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर, खास तौर पर अमेरिका में, कैसे अपना इन्फ्लुएंस बना रखा है, कैसे जड़ें फैला रखी हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी को शेप देने के लिए। वो जड़ें इस वक्त आप समझ लें कि कटना शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। वहां पर अब खबर ये सामने आई है कि 16 के करीब थिंक टैंक्स हैं, वो किस तरह से इजराइल के लिए काम कर रहे थे। अमेरिका के और मशहूर तरीन थिंक टैंक्स, इंस्टीट्यूशंस कैसे इजराइल ने बना रखे थे। इजराइल से उनको फंडिंग जाती थी। इराक वॉर हो या शाम हो या लिबिया हो, अफगानिस्तान हो, उसमें इन थिंक टैंक्स इदारों ने किस तरह से अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया। और इस वक्त ये इदारे जो हैं वो किस तरह ईरान के खिलाफ जंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो एक पूरा, आप जिसको कहते हैं कि नेटवर्क होता है कंट्रोल करने के लिए, वो नेटवर्क जो अमेरिका के अंदर है वो इस वक्त एक्सपोज होना शुरू हो गया है। गजा की जंग ने इसको जो है वो एक्सपोज किया है। इसके बहुत गहरे असरात हैं। यानी आप ये समझ लें कि उन्होंने मुकम्मल ऐसे कंट्रोल, डोमिनेंस हासिल की हुई थी, जड़ें फैलाई हुई थी, और वो इन्फ्लुएंस है वो उनका कैसे अमेरिका के अंदर से खत्म हो रहा है, ये हम आपके सामने रखते हैं। आगाज नाज़रीन करते हैं अरब्स के हवाले से। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अरब लीग का इजलास 4 मार्च को होने जा रहा है। ये बहुत मिडिल ईस्ट की तारीख का एक ऐसा इजलास होगा कि जो मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अब इसमें एक तो ये है कि मतलब तमाम जो प्रपोजल है वो रखा जाएगा, तमाम ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि गजा की रीबिल्डिंग, फ़लस्तीनी रियासत, और अगर ये नहीं होता तो फिर जंग में किस तरह से जाना है, इसराइल को कैसे कन्फ्रंट करना है, ये तमाम इतराफ़ से चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद जिस प्रपोजल के ऊपर सब एग्री हो जाएंगे, फिर वो लेकर वाशिंगटन रवाना होंगे अरब फॉरेन मिनिस्टर। ये अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर होगा। 4 मार्च को इजलास होगा, उससे 2-3 दिन के बाद अरब फॉरेन मिनिस्टर जो है वो वाशिंगटन रवाना होंगे और फिर अमेरिका के सामने वो प्रपोजल रखा जाएगा जिसमें फ़लस्तीनी रियासत होगी, जिसमें इसराइल का कंप्लीट विड्रॉल होगा, परमानेंट सीज फायर होगा। और उसमें फिर देखना यह है कि अमेरिका क्या इसको एग्री करेगा। अगर एग्री करेगा तो ये इसराइल के साथ, तो फिर इसराइल तो हाथ हो गया ना। अगर अमेरिका इसको एग्री कर लेता है, ये सीज फायर का प्रपोजल नहीं है, ये फ़लस्तीनी रियासत का प्रपोजल है, और अगर इनकार करता है तो फिर अपने प्लान को कैसे इन्फोर्स करवाएगा, कैसे इम्पोज करवाएगा। क्योंकि जो ट्रंप का प्लान है उसके नतीजे में तो जंग है, तो क्या ट्रंप अरब ममालिक के साथ जंग करेगा? तो इसलिए जो अमेरिका है उसको मानना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसका रिजेक्शन जो है वो जंग है। तो क्या अमेरिका जब जंग करने जा रहा है, जरा देखिए, अरब नेशंस टू प्रेजेंट सॉलिड गाजा प्लान to Trump within weeks. Arab foreign ministers plan to visit Washington within week to present US President Donald Trump with a comprehensive proposal for rebuilding Gaza without displacing its Palestinian population. गाजा को ऐसे रीबिल्ड किया जाएगा कि फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, और रीबिल्डिंग से पहले फ़लस्तीनी रियासत जो है उसकी गारंटीज दी जाएंगी। क्योंकि ये थोड़ी है कि वो रीबिल्डिंग शुरू करें और 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद इसराइल दोबारा से बमबारी करके सब मलिया मेट कर दे। तो ऐसे तो नहीं 53 बिलियन डॉलर्स लगाए जाएंगे।
گارنٹیز دی جائیں گی, فلسطینی ریاست کا اعلان کیا جائے گا, اس کے بعد ری بلڈنگ جو ہے وہ شروع ہوگی. تو یہ ایرا فارن منسٹر جو ہے وہ بڑی خبر آ گئی ہے کہ صرف اجلاس نہیں ہو رہا بلکہ اس کے بعد وہ واشنگٹن روانہ ہو رہے ہیں. تو انکار کرے گا امریکہ یا اس پلان کے ساتھ جائے گا, یہ بہرحال دیکھنا باقی ہے. 100% اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یورپینز کے دورے ہوئے اور اب مڈل ایسٹ کا یہ دورہ وائٹ ہاؤس کا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. سیز فائر جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ایکسپائر ہو جائے گا. اس وقت ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ہائی لیول کے پر رابطے ہو رہے ہیں. مڈل ایسٹ, امریکہ, رشیا, چائنا اور یہ سارے آپس میں رابطے کے اندر ہیں. یعنی مڈل ایسٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے, رشیا چائنا کے ساتھ بھی کوارڈینیشن ہے, اور اسرائیلی ڈیلیگیشن مصر کے اندر موجود ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایکسٹینڈ ہوگا سیز فائر یا یہ ایکسپائر ہونے کے بعد جنگ کی طرف چلا جائے گا. بہرحال یہ بھی دیکھنا ہے. حماس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو پریشرائز کرے فار دا سیز فائر, اور جس ایگریمنٹ کے اوپر اس نے جو ہے وہ ایگری کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے. اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. وی کال آن دا انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو پریشر دا آکوپیشن ٹو ابائڈ بائی اٹس رول ان دا ایگریمنٹ اینڈ امیجیٹلی انٹر دا سیکنڈ فیز. اس سے ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ حماس جو ہے وہ پہلے فیز کی ایکسٹینشن کے لیے راضی نہیں ہے, اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ سیکنڈ فیز جو ہے وہ شروع کیا جائے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس موقع ہے وہ پریشرائز کرے تاکہ یہ سیکنڈ فیز جلد از جلد شروع ہو. اگر نہیں تو پھر ہم پوری طرح سے تیار ہیں. اور وہ تو رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ حماس کیسے اپنے فائٹرز کو, اپنے کمانڈرز کو, اپنے لیڈرز کو کیسے پوزیشن کر رہی ہے, کیسے مورچے جو ہے وہ سنبھالے جا رہے ہیں. اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو حماس دونوں طرف ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر اور ملٹری کے محاذ کے اوپر اس وقت تیاری کر رہی ہے. ساتھ ایک اور خبر ہے, سنڈے والے دن ایک بل لائے جانے کی تیاری ہو رہی ہے اسرائیل میں. یروشلم کے اندر کچھ علاقے ہیں جو اسرائیل انیکس کرنے جا رہا ہے. The Ministerial Committee of Legislative Affairs in Israel will approve a bill on Sunday to annex settlements in the Jerusalem area. القدس کا جو ایریا ہے وہاں پر بہت سارے سیٹلمنٹس کو انیکس کرنے کا جو بل ہے وہ اسرائیل سنڈے والے دن جو ہے وہ لانے جا رہا ہے. ٹائمز آف اسرائیل یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ کی اس وقت کی ٹاپ پرائرٹی جنگ چھیڑنا ہے, نہ کہ سیز فائر کرنا, اور حماس کا خاتمہ, اس کے ساتھ جنگ کرنا, یہ اسرائیل کی ٹاپ پرائرٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سیز فائر کی طرف آگے بڑھے گی تو مجبوری میں بڑھے گی, اس کا ارادہ نہیں ہے. ٹائمز آف اسرائیل, اسرائیلی گورنمنٹ اسٹل پریورٹائز ڈسمینٹلنگ حماس ابیلٹی ایز این اتھارٹی ان غازہ. حماس کا خاتمہ ان کی پرائرٹی ہے, یہ ان کے ارادے ہیں. اگر وہ سیز فائر کی طرف جاتے ہیں تو یہ مجبوری کے اندر ہوگا, یعنی کوئی ان کو کان سے پکڑ کے ساتھ جو ہے وہ سیز فائر کی طرف لے کر جائے گا. ارادے ان کے جنگ کے ہیں, جیسے حماس ہے نا, حماس کے ارادے سیز فائر کے ہیں تو اسرائیل کے ارادے جنگ کے ہیں. اچھا, جو کردوں نے ہتھیار ڈالے ہیں اس کے پازیٹیو اثرات 24 گھنٹوں کے اندر اندر آنا شروع ہو گئے ہیں. ہر طرف سے ویلکم کیا جا رہا ہے, اور عراق نے سب سے پہلے ویلکم کیا. ایران کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, ایران نے اس کو جو ہے وہ ویلکم کیا ہے اور انہوں نے اس کو خطے کے لیے سب سے اہم ترین خبر قرار دیا ہے. ایران, we welcome the operation that leads to stopping terrorism and enhancing security in the neighboring country Turkey. ترکی محفوظ ہوگا جن فیصلوں سے ہم ان فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں, یہ ایران بات کر رہا ہے. عبداللہ اوکلان call for PKK to lay down arms is an important step towards renouncing violence, and we hope that this development will have positive effects on the regional level as well. یہ جو کردوں کا مسئلہ ہے نا, یہ تینوں ملکوں, چاروں کو متاثر کرتا ہے, شام کو بھی, عراق کو بھی, ترکی کو بھی اور ایران کو بھی. سب زیادہ یہ ترکی کو ڈیفینیٹلی, لیکن کرد موجود تو شام اور عراق کے اندر ہیں اور ایران کے بارڈر کے پر. تو یہ چار ملک جو ہیں اس کمپلیکس مسئلے کا شکار ہیں. تو اگر یہ مسئلہ ختم ہو رہا ہے تو یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ چار ملکوں کا مسئلہ ہے. اور ایران اور ترکی کے جو تعلقات ہیں اس کی بہتری میں بھی ایسی چیزیں بہت زیادہ اہم کردار ادا کریں گی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, آپ ذرا دیکھیے کہ ویسٹرن جو سوسائٹی ہے وہ کیسے کھڑی ہو رہی ہے, کیسے تبدیل ہو رہی ہے. اور اگر ان کی گورنمنٹ کی پالیسی اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے تو وہ اب عملی طور پر اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے. ڈیوڈ ملر ایک برطانوی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں اور بڑے ریناؤنڈ آدمی ہیں, اور یہ جرنلسٹ بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں. اچھا, یہ ڈیوڈ ملر جو ہیں یہ حسن نصر اللہ کے فیونرل کے اندر جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں. وہ حسن نصر اللہ کا فیونرل جس میں اسرائیل بامبنگ کی پلاننگ کر رہا تھا اور امریکہ کی جانب سے بھی اس کی گرین لائٹ دی جا رہی تھی.
اچھا میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے بومبنگ نہیں کی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے اب رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر یورپ سے امریکہ سے وہ لوگ بھی شریک ہوئے تھے جو امریکنز ہیں, انہوں نے شرکت کی ہے, یورپ کے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے, جیسے اب ڈیوڈ ملر ہیں, تو انہوں نے جناب شرکت کی ہے. اور جب یہ واپس گئے ہیں تو ان کو وہاں پر گرفتار کر لیا گیا, لیکن پھر مجبوراً جو ہے وہ چھوڑنا پڑا. ان کے کچھ ٹویٹ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب انہوں نے وہاں پر شرکت کی, تو ذرا ان کا ٹویٹ دیکھیے. یہ جنازے والے دن کا ہے جب یہ وہاں پر موجود ہیں. This is, I think, the second pass of the Zionist jets over the funeral. جب وہ اسرائیلی جنگی طیارے جو وہ فیونرل کے اوپر سے گزرے ہیں, pathetic and counterproductive and crowd rightly roared at them. کہتا ہے کتنا pathetic یہ, اور ان کا جو عمل ہے اس کو ذرا دیکھو کہ جنازے کے اوپر جنگی طیارے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کراؤڈ نے مطلب وہاں پر نعرے لگے تھے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ بتا رہے ہیں کیسے کراؤڈ نے زیادہ جوش پکڑ لیا ہے. ٹو کاؤنٹر دا زائنسٹ, یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے, ایریل سپریمیسی, اٹس این ارجنٹ میٹر فار دا ریزسٹنس ٹو سیکیور بیٹر ایئر ڈیفense کیپیسٹی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ایئر ڈومیننس ہے اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فل فار امیجیٹلی ریزسٹنس اپنا جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو تگڑا کرے, ریزسٹنس کی مدد کی جائے اس کے ایئر ڈیفنس کو تگڑا کرنے کے لیے. یہ برطانوی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہیں, فیونرل کے اندر انہوں نے شرکت کی. ساتھ ان کا ایک ٹویٹ اور بھی بہت سارے ٹویٹ ہیں, تو ان کو واپسی کے اوپر گرفتار کر لیا گیا, لیکن پھر مجبوراً جو ہے وہ چھوڑنا پڑا. تو آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ اسرائیل کی حمایت نہیں کر رہے ہیں, وہ حسن نصر اللہ کے جنازے میں آ کر شرکت کر رہے ہیں اور اس انداز میں اسرائیل کو کنفرنٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ریزسٹنس کو فل فار ایئر ڈیفنس دو. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں, یہ ریلیجیس فریضے والی ریاست تھی. اس کے بعد آگے دیکھیے, جو ہم یورپ اور امریکہ کی لڑائی کی بات کر رہے ہیں اس کے عملی اثرات اب آپ دیکھ لیجئے. یورپ اپنا راستہ لے رہا ہے اور یورپ جو ہے وہ چین کی طرف دیکھ رہا ہے, یورپ مڈل ایسٹ کی طرف دیکھ رہا ہے, یورپ باقی ممالک کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا ہے, معاہدے کرنا. اب ان کے آفیشلز ان کی طرف ٹریولنگ کرنے کے پلانز انہوں نے بنانا شروع کر دیے ہیں, معاہدے کرنے جا رہے ہیں اور عملی اختتام اب ویسٹرن بلاک کا جو ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں. برطانیہ سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے, برطانیہ کے آفیشل جو ہے وہ چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ امریکہ اور برطانیہ تو مل کر چائنا کے خلاف ساری جنگ لانچ کیے ہوئے تھے, اور اب برطانیہ چائنا کے ساتھ ملنے جا رہا ہے. انرجی منسٹر ول وزٹ چائنا ان مارچ ٹو ڈسکس انرجی کوپریشن اینڈ میٹ چائنیز انویسٹرز. چین کو ختم کرنا امریکہ اور برطانیہ کا مشترکہ منصوبہ تھا, اور اب برطانیہ کے جو آفیشلز ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں, انرجی اور باقی چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور چائنیز انویسٹرز کو برطانیہ کے اندر لایا جائے گا. یہ عملی مظاہرہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے ایک اور خبر دیکھیے, انڈیا EU یورپی یونین ایگری ٹو کنکلیوڈ فری ٹریڈ ڈیل بائی ایئر اینڈ. دو سالڈ مثالیں آپ دیکھیے کہ یورپ اپنا راستہ لے رہا ہے. یہی چیز ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ کیا آئے گا, کہ یورپین پالیسی الائن نہیں ہوگی with reference to America and Israel. وہ مڈل ایسٹ سے الگ سے ڈیل کریں گے, اس انداز میں ڈیل نہیں کریں گے کہ عربوں کو جو ہے وہ جنگی طیارے نہیں دینے, اسلامی دنیا کو جنگی طیارے نہیں دینے, بلکہ اگر ان کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے, ان سے آئل لیا جا رہا ہے, وہاں سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, تو اپنے مفاد کے مطابق پالیسی بنے گی. کیونکہ دیکھیے پہلے ان کی جو گارنٹی ہے وہ تو امریکہ نے دی ہوئی تھی, اب تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں وہ خود کرنے ہیں, تو اس کے لیے ان کو ٹریڈ بھی کرنی ہے اور سیکیورٹی کے سارے اقدامات بھی خود اٹھانے ہیں. تو کسی کو اسلحہ دینا ہے, کسی سے لینا ہے, انرجی کے معاملات ہیں, ہر ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا, ٹیکنالوجی انویسٹمنٹس اس کو دیکھنا پڑے گا. پہلے تو ساری گارنٹی امریکہ کی تھی, اس لیے وہ امریکہ کے پیچھے تھے. تو یہ ایک اتنا پریکٹیکل چینج آپ کو نظر آئے گا اسرائیلی سپورٹ میں, اور اس کی دو سب سے بڑی مثالیں ہیں. اور یورپی یونین انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے, اور مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی چیزیں آپ کے سامنے. یورپ اور مڈل ایسٹ کا پہلا جو سمٹ ہے وہ 2-3 مہینے پہلے ہوا ہے. برطانیہ کے پرائم منسٹر آئے اور فرانس کے پریزیڈنٹ آ کر گئے ہیں, اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عربیہ کا دورہ کر کے گئی ہیں. تو یہاں اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ موو فارورڈ کر رہی ہیں. ایک اور بڑی اہم رپورٹ, بڑی اسپیشل رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں, اور اس میں آپ کو اندازہ ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ اسرائیل جو وہ ختم ہو رہا ہے, اور تمام محاذوں کے پر ختم ہو رہا ہے, اور ان محاذوں کے پر کہ جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ بھی ہو رہا ہے. اب ویسٹرن سوسائٹی کے اندر تبدیلی اور جو ان کا یعنی پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کے اندر کیسے اسرائیلیوں نے اپنی جڑیں جمائی ہوئی تھیں,
کیسے انفلوئنس حاصل کیا ہوا تھا خاص طور پر امریکہ کے اندر، ان کے ڈیسیژن میکنگ باڈی کو کیسے وہ انفلوئنس کرتے تھے، وہ ساری چیزیں یہاں پر چیلنج ہو رہی ہیں. کیسے انہوں نے قابو کر رکھا تھا کہ امریکہ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس پہ اسرائیل کا انفلوئنس ہوگا، وہ اس وقت چیلنج ہو رہا ہے. ذرا رپورٹ دیکھیے. ایک ناظرین امریکہ کا بڑا فیمس تھنک ٹینک ادارہ ہے، جیسے بہت سارے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، اس کا نام ہے جی واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی. ٹھیک ہے، یہ بڑا فیمس ہے. اس کے حوالے سے رپورٹ شائع ہوئی ہے، وہاں پر اس کے بارے میں ایکسپوز کیا گیا ہے کہ یہ کیسے ڈائریکٹلی اسرائیل سے فنڈنگ حاصل کرتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ اس نے انفلوئنس کیا جو عراق وار ہوئی، جو افغانستان وار ہوئی، جو لیبیا میں جو کچھ ہوا، سب سے زیادہ اس ادارے نے انفلوئنس کیا. دکھاتا یہ اپنے آپ کو ہے کہ یہ امریکن انسٹیٹیوٹ ہے، امریکن تھنک ٹینکس ہے، اس لیے جو بھی یہ پرپوز کر رہا ہے یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں. اصل میں اس کو پیچھے سے بلیک منی آ رہا تھا اسرائیل کی طرف سے، اور اس کے ذرائع بھی واضح نہیں تھے. ویسے ہر تھنک ٹینک کا پیچھے سے جو فنڈنگ سارا میکنزم ہوتا ہے وہ اس کا آڈٹ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کو فنڈ کس نے کیا ہے. لیکن اس کی جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ بھی شائع نہیں ہوئی پچھلے کئی سالوں سے. تو اس کو ڈارک منی جو ہے وہ اسرائیل سے آ رہی تھی، یہ چیزیں وہاں پر ایکسپوز ہوئی ہیں. پرو اسرائیلی وائنپ ایکسپوزڈ ایز ڈارک منی آپریشن فیولنگ یو ایس وار، یعنی وائنپ سے مراد واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی. یو ایس وارز کو فیول کرنے میں اس ادارے کا کس طرح سے آتا ہے، اور پیچھے سے اسرائیل کا پیسہ اس میں کس طرح سے آ رہا تھا. ویل فنڈڈ تھنک ٹینک ان شیپنگ یو ایس فارن پالیسی ٹو بینیفٹ اسرائیل آفن بیہائنڈ کلوز ڈورز. اس ادارے نے وہ جنگیں چھیڑی، وہ پالیسی بنوائی کہ جو اسرائیل کو بینیفٹ کرتی تھی. بیہائنڈ دا کلوز ڈورز یہ سارا کچھ ہوتا رہا. وائنپ ہیز اے لانگ پلیڈ اے رول ان شیپنگ یو ایس فارن پالیسی. یہ پچھلی 2-3 دہائیوں سے کردار ادا کر رہا ہے یو ایس فارن پالیسی کو شیپ کرنے میں، جس کے بارے میں اب امریکہ، ٹرمپ بھی تو یہی رونا رو رہا ہے نا کہ یہ جو پچھلے 2 دہائیوں کی جنگیں اس نے امریکہ کا بیڑا غرق کیا ہے. اور یہ جو چائنا کا رائز ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ امریکہ ان جنگوں میں تھا. اور یہ جنگیں کس نے کروائیں یہ امریکنز کو پتہ چل رہا ہے. وہ ٹیررزم کے نام کے اوپر تو تھیں، لیکن اصل میں کیا تھا وہ آج ان کو پتہ چل رہا ہے. تو یہ امریکن سوسائٹی ہے نا، ان تک ایک ایک چیز پہنچ رہی ہے. اور غزہ کی جنگ نے سوالات اٹھائے کہ یہ جو اسرائیل جس کو ہم ریلیجیس فریضے کے طور پر سپورٹ کرتے ہیں، کیا واقعتاً ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ سوالات وہاں سے اٹھے. اب امریکنز نے جواب تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں، تو اس میں یہ سارا چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. پرٹیکولرلی ایڈوکیٹنگ فار ریجیم چینج ان عراق میں صدام حسین کو ہٹوانے کے لیے سب سے زیادہ اس نے کردار ادا کیا. ڈیپلی انوالوڈ ان promoting military intervention including the 2003 invasion of Iraq. سب سے زیادہ اس کا کردار تھا عراق پر حملہ کروانے میں. called for the ousting of Saddam Hussein early as 1998. اور اس ادارے نے 1998 سے صدام حسین کے خلاف لابینگ شروع کر دی تھی اس کے رجیم چینج کے لیے، اور پھر فائنلی اس کی وجہ سے امریکہ نے حملہ کیا. پیچھے سے فنڈ کون کر رہا تھا؟ اسرائیل. یعنی دیکھیں نا، اسرائیل ان اداروں کو فنڈنگ کرتا تھا جو بظاہر امریکی ادارے نظر آتے ہیں. اور اتنے پھر آگے انہوں نے بتایا کہ ایک پورا نیکسس تھا، اکیلا یہ نہیں ہے، اس کے نیچے 16 تھنک ٹینکس تھے. وائنپ along with 16 other think tanks received a zero transparency rating due to its reliance on dark money funding. یہ سب سے بڑا، اس کے نیچے 16 مزید جو ابھی تک انکشاف ہوا ہے، 16 مزید تھنک ٹینکس ادارے تھے، اور یہ مل کر ایک ہی بات لکھ رہے ہیں کہ صدام حسین ڈکٹیٹر ہے، بشار الاسد ڈکٹیٹر ہے، قذافی ڈکٹیٹر ہے، اس کے خلاف جنگ کرنا کیوں ضروری ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے. بھائی جب سارے ہی تھنک ٹینکس، پھر سارا میڈیا اگر لکھ رہا ہے، اور پھر آپ نے پولیٹیشنز بھی سارے خریدے ہوئے ہیں، تو جو ڈیپ سٹیٹ، ایک تو ٹرمپ ہے نا ڈیپ سٹیٹ کے خلاف لڑ رہا ہے، امریکنز کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اصل ڈیپ سٹیٹ کون ہے. پھر آپ دیکھیے ان 2006 ریسرچرز اسٹیفن والٹ اینڈ جان مشمیر، یہ بہت بڑے اس وقت وہاں کے آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ، اور ان کا اس وقت یہ جو جان مشمیر ہیں، انہوں نے اسرائیلی لابی کے نام سے ایک بہت عام کتاب بھی لکھی ہے، اور اس وقت غزہ کی جنگ میں یہ سب سے زیادہ ووکل رہے ہیں اسرائیل کو ایکسپوز کرنے میں. امریکن ہیں اور بڑے زبردست آدمی ہیں. ایکسپوزڈ وائنپ ایز این ایکسٹینشن آف ایپیک. وہ جو ایپیک ہے جو فنڈنگ کرتی ہے امریکن پولیٹیشنز کو ان کے الیکشنز میں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ایپیک کی ایکسٹینشن ہے یہ تھنک ٹینک ادارہ. نوٹنگ دیٹ دا تھنک ٹینک سروز دا اسرائیلی ایجنڈا انڈر دا گائز آف انڈیپینڈنٹ ریسرچ. وہ لکھتے ہیں، جان مشمیر لکھتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ کے نام کے اوپر اصل میں اسرائیلی ایجنڈے کو پروموٹ کر رہا ہے. اٹ از فنڈڈ اینڈ رن بائی دا انڈیویجولز کمیٹڈ ٹو ایڈوانسنگ اسرائیلی ایجنڈا. یہ
وہ لوگ چلا رہے ہیں جو کمیٹڈ ہیں اسرائیلی ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے، یعنی اس کی جو ایڈمنسٹریشن میں ہے اس میں سارے وہی لوگ ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے انفلوئنس ایز پر دا پیس از ایویڈنٹ ان کرنٹ یو ایس فارن پالیسی، اس وقت بھی جو امریکہ کی پالیسی پچھلے 16 مہینوں میں ہے اس میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ $14 بلین جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے دیے اس میں اس کا اور وہ پورا جو نیکسس ہے اس کا کردار تھا۔ وائنپ ایفرٹس ٹو انشور دیٹ یو ایس ملٹری ایڈ ٹو اسرائیل، کہ ساری جنگ میں اسرائیل کو جو امریکی ملٹری ایڈ ہے وہ کسی صورت نہ رکے، یہ اس نے انشور کروایا۔ انچیلنجڈ وائنپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر praised Biden's stance on the ceasefire, calling it correct and courageous۔ جو سیز فائر نہیں ہو رہا تھا، امریکہ نہیں کروا رہا تھا، تو وائنپ کا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اس نے بائیڈن کے سٹانس کو تعریف کیا اور کہا کہ یہ صحیح سٹانس ہے اور بڑا بہادرانہ سٹانس ہے جو بائیڈن لیا ہوا ہے، اور $14 بلین ہے وہ فنڈ ہوا، یہ بھی سارا اس نے کروایا۔ پھر اب ذرا جو آخری بات آپ کو بتانی ہے، وائنپ گروئنگ انفلوئنس آن یو ایس پالیسی ٹورڈز ایران اینڈ سیریا۔ اب یہ کیا کروانے جا رہا ہے؟ جو امریکنز کے سامنے بات وہاں پر آ رہی ہے کہ یہ ایران پر حملہ کروانے جا رہا ہے، اور یہ اس وقت لابینگ کر رہا ہے کہ شام کے اندر امریکن جو فوجی ہیں وہ رہیں، وہاں سے وڈرا نہ کریں۔ انفلوئنس ایکسٹینڈز ٹو دا پالیسی آن ایران اینڈ سیریا ایز سین ان دا ریسنٹ کنگریشنل ہیئرنگز۔ اٹس اپوزیشن ٹو سینکشن ریلیف، کہ یہ مخالفت کرتا ہے کہ ایک پوری لابینگ ہوتی ہے، اگر ایران کے اوپر سینکشن میں ریلیف کی بات ہوتی ہے اس کے خلاف یہ لابینگ کرتا ہے۔ کنٹینیوڈ یو ایس ملٹری پریزنس ان سیریا، کہ امریکہ کی ملٹری سیریا کے اندر رہے۔ ایڈوکیٹنگ فار ٹارگیٹنگ ایرانین ایسٹس ود ایئر اسٹرائکس، اور اس وقت یہ بھرپور جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے، لابینگ کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں امریکن جانتے بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ پورا جو ان کا نیٹ ورک ہے اسرائیل کا، یہ امریکہ میں کیسے اپنے پنجے پھیلائے ہوئے ہے، کیسے کنٹرول کر رہا ہے، کیسے فارن پالیسی کو شیپ کر رہا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ امریکی میڈیا بات کر رہا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ امریکی تھنک ٹینکس بات کر رہے ہیں، تو اس کو پھر جو امریکی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپناتی ہے اس بات کو اور اس کے مطابق فارن پالیسی بنتی ہے۔ لیکن اب امریکنز کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، یہ ادارے جس کے مطابق فارن پالیسی بن رہی تھی یہ تو پیچھے اسرائیل ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے، جہاں پر اکنامک، جہاں پر ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، آن گراؤنڈ ملٹری ڈیفیٹ جہاں پر اسرائیل کو وہ ہو رہی ہے، تو یہ بہت امپیکٹفل چیز کہ جو نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہ اس وقت چیلنج ہو رہا ہے پوری طرح سے۔ اور وہاں ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پراپر، ایک آپ کہہ لیں کہ تھاٹ فل پروسیس ہے جو جاری ہے۔ ان کی پوڈ کاسٹ کے اندر ان کے ویلاگز، بڑے بڑے یوٹیوبرز اور وہ سارے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اور ٹکر کارلسن جیسے لوگ جو ٹرمپ کے بہت زیادہ قریب ہیں وہ کھل کر لکھ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، اور جان مشمیر جیسے لوگ بہت ووکل ہیں اس وقت، امریکنز ان کو سن رہے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جو وہاں پر جاری ہے اور اس کے بہت اثرات ہیں۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔